अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है इद्दत केस रद्दी की टोकरी में आज फेंक दिया गया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे। उसके बाद बानी पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। वो क्या शराइत है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर गुफ्तगू होगी। और आखिर में मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है, इस पर नून लीग के कानूनी एतराजात है, उनमें कितनी जान है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम इसका जायजा लेंगे। लेकिन आगाज करते हैं। आज का दिन एक लैंडमार्क सामने आई जहां इद्दत के केस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। अच्छा तो ये होता कि केस कभी कायम ही ना किया जाता, क्योंकि हमारी मुल्की तारीख में एक काले धब्बे की तरह हमेशा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम खवातीन को अब ये पता चल गया है और इस केस के फैसले ने ये प्रेसिडेंट सेट कर दी है कि आपके जिस्म, आपके बॉडीली फंक्शंस और आपकी माहवारियों का लेना देना स्टेट के साथ नहीं है। दिस इज नॉट स्टेट्स बिजनेस, दिस इज योर पर्सनल बिजनेस। इसके साथ ये भी एक अच्छी खबर है कि अब कोई साबका शौहर आकर 6 साल बाद वापस आकर आपके निकाह को मुतनाज़े नहीं बना सकता है। ये हक भी छीन लिया है इस फैसले के नतीजे में उस साबका खावन से। अब कोई खातून अगर उसकी माहवारी के बारे में पूछा जाएगा तो उसके बारे में उस खातून की राय को फौकियत दी जाएगी। किसी मुलाजिम, किसी और गवाह, किसी मजहबी शख्सियत या किसी फतवे या साबिका शौहर की राय को उस पर फौकियत नहीं दी जाएगी। अगर एक खातून कह दे कि उसकी माहवारी के ये मामलात हैं तो उसकी राय को माना जाएगा। ये भी इस फैसले के नतीजे में एक अच्छी बात सामने आई है। वैसे ये बड़ा एक अपनी नौयत का यूनिक केस है, क्योंकि सियासी विक्टिमाइजेशन तो हम देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक पूरे तबके को, इस मुल्क के 51% खवातीन को, उनकी सिक्योरिटी को, उनके निकाह के अंदर महफूज होने को जिस तरह से दाव पे लगाया गया है, बड़ा तशवीशनाक बात थी जो सामने आई है। हमें देखा कि इस फैसले के आने से पहले जो डिबेट थी, जो सवालात थे, जिस तरह रिडिक्यूल करके, जिस तरह तकलीफ दे अजियतनाक तरीके से माहवारी से मुतालिक सवालात, निकाह से मुतालिक सवालात, दो लोगों के ताल्लुकात से मुतालिक सवालात ऐसे पब्लिक डोमेन में किए जा रहे थे। सो इससे वो खवातीन जो तलाक ले रही हैं, तलाक ले चुकी हैं, खुला लेने के अमल से गुजर रही हैं, खुला ले चुकी हैं, वो बड़ी ज़्यादा तशवीश के मरहले से गुजर रही थी, क्योंकि उन्हें खदशा हो गया कि अगर ये एक प्रेसिडेंट बन गई तो ये ना हो कि कल को कुछ साल बाद जो साबका शौहर है उनको याद आ जाए कि नहीं, हमारा तो निकाह मुतनाज़े था, और वो उनकी ज़िंदगी मज़ीद जीरन कर दे। इसके अलावा लाखों केसेस इस वक्त लोअर कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं जहां पे कस्टडी के मामलात हैं, तलाक के मामलात हैं, खुला के मामलात हैं। इस तरह से आप एक ब्लैंक चेक दे देते हैं एक साबिक खावंद को कि वो आकर इन इश्यूज पे कभी भी खवातीन को तंग कर सके और एक्सप्लॉइट कर सके। इस मुल्क के अंदर पहला निकाह करना मुश्किल है, अगर खुदा ना खास्ता वो घर ना चल सके और तलाक हो या खुला हो तो दूसरी शादी का इतना मुश्किल पहले ही बना दिया जाता है। अगर ये फैसला आज ना होता तो फिर उसके बाद खवातीन मजीद गैर महफूज हो जाती, खास तौर पे जो खुला याफ्ता और तलाक याफ्ता है। सो ये आज पूरे मुल्क की खवातीन के लिए एक सुख का सांस लेने का मकाम है कि ये जिस तरह की जजमेंट आई है, इससे उनके हकूक मजबूत हुए हैं, मुस्तहकम हुए हैं। इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा कभी इस तरह का कोई घटिया किस्म का केस सामने मंजर आम पे ना आए। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक मार्जिनलाइज तबके की सलामती को दाव पे नहीं लगाया जाएगा। आज का जो केस का फैसला है, जरा क्विकली उसके मंदरजात हम पढ़ लें। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजाओं के खिलाफ मरकजी अपीलों पर आज जज अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। खावर मानेका, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अपना केस साबित करने में नाकाम रहे। खावर मानका के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2 मरतबा निकाह पढ़वाया। अगर पहला निकाह फ्रॉड नहीं था तो दोबारा निकाह क्यों किया गया? अदालत ने फैसले में लिखा कि इद्दत के बाद दोबारा निकाह हो गया तो तब भी ये दुरुस्त शादी है, और अगर ऐसा ना भी होता तो इद्दत की मुद्दत खत्म होने पर बेकायदा शादी बाकायदा हो जाती है। ये हैरत अंगेज है कि खावर मानेका रजू के हक के लिए 6 साल तक गैर फाल रहे, जिसकी मुद्दत इस निजी शिकायत के दायर करने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। जिरा के दौरान एतराफ किया गया कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की शादी के दूसरे रोज खावर मानेका को निकाह का इल्म हो गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मंजूर की जाती हैं। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अगर दूसरे मुकदमों में मतलूब नहीं तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी को
फौरी रिहा किया जाए। अभी केस कोई रातों रात नहीं चल रहा, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है जिसको इलेक्शन के होने से पहले से शुरू किया गया। ये शुरू हुआ था जी 25 नवंबर 2023 को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में दौरान इद्दत निकाह का केस दायर किया था बिशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका साहब ने। 11 दिसंबर को ये केस काबिल समाअत करार दे दिया जाता है और कब कहा जाता है कि इस केस को बाकायदा आगे प्रोसीड किया जाएगा। 16 जनवरी 2024 को इस पे फर्दे जुर्म आयद कर दी जाती है। 31 जनवरी 2024 को जो मुल्जिमान ने फर्दे जुर्म आयद होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाता है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहकर दरख्वास्त निपटा देती है कि फर्दे जुर्म आयद हो चुकी है, लिहाजा हाई कोर्ट इसमें मदाखलत नहीं कर सकती। 3 फरवरी, याद रखिए 3 फरवरी जो है ये इलेक्शन से 5 दिन पहले सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। और उसके बाद फिर 23 फरवरी 2024 आ जाता है। पीटीआई ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ जो अपीलें थी वो दायर कर दी। 23 मई 2024 को फिर वो फैसला महफूज हो जाता है। लेकिन चूंकि खावर मानिका साहब, ये भी वैसे अपनी नौयत की एक अनोखी जो रिलीफ है जो खावर मानिका साहब को दिया गया कि उनके जज पर अदम एतमाद के बाद वो फैसला ना सुना सके और फिर अपीलें दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दी जाती हैं। फिर हम देखते हैं 13 जून को कहा जाता है कि 10 दिन में फैसला कर दिया जाए। 27 जून को हमने सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद होते देखा। 3 जुलाई को हमने देखा कि अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दिए। तो ये एक वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक ये केस चलता रहा। 8, 9 और 11 और 12 जुलाई को जो ये आखिरी समातें हुई हैं, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में इद्दत केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर मजीद समाअत हुई। जज ने मरकजी अपीलों पर फैसला 1 माह में करने की नजरसानी दरख्वास्त 9 जुलाई को खारिज कर दी और 11 जुलाई को, मतलब कि 11 जुलाई को अब एक नई फरमाइश करते हैं खावर मानिका साहब। वो कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और जो माहवारी से मुतालिक सवालात हैं उसको मेडिकल बोर्ड उसका तयन करे और फिर तय हो कि ये इद्दत मुकम्मल हुई थी कि नहीं हुई थी। बहरहाल जी 13 जुलाई 2024 आज का दिन हमें देखा कि इस केस को उड़ा दिया गया है। बानी पीटीआई इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। अब ये जो गवाहान पेश हुए हैं, ज़रा ये भी इनकी गवाहियाँ और इनकी जो मामलात हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो मुफ्ती सईद साहब पेश हुए थे जिन्होंने अदालत के सामने ये इकरार किया कि उन्होंने 2 निकाह पढ़वाए, ये गवाही दी थी उन्होंने। इससे मुतालिक आज अदालत ने कह दिया कि अगर 2 भी निकाह थे तो वो, अगर पहला भी है तो वो उसको लेजिट कंसिडर किया जाएगा। ओन चौधरी साहब उन्होंने गवाही दी कि निकाह इद्दत से पहले हुआ था और खावर मानिका साहब के मुलाजिम थे लतीफ़, उन्होंने जो 2 ताल्लुकात थे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के, उनके दरमियान ताल्लुकात की गवाही दी थी लतीफ़ साहब ने जी। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पीटीआई के सरबराह इस केस से तो बरी हो चुके हैं, लेकिन अभी वो रिहा नहीं हुए हैं। और वो रिहा क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुख्तलिफ और केसेस की उन पे गिरफ्तारियां डाल दी गई हैं। इंटरेस्टिंग ये बात है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, शहजाद इकबाल साहब का गालिबन शो था और उसमें उन्होंने कहा कि ये अगर इमरान खान साहब बाहर आ भी गए तो उनको अंदर रखने का कोई ना कोई सिलसिला निकाल लेंगे। माजरत करूंगी, ये काशिफ अब्बासी साहब के शो में राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, सुनी। तो कोई और गिरफ्तारी तो नहीं है उनकी पड़ी हुई किसी केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है। ये कोशिश तो होनी चाहिए, होगी कि वो जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है। गिरफ्तारी बात करेंगे प्रोग्राम के से हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। अभी इमरान खान साहब जेल से रिहा नहीं हुए हैं। नैब की में तोशा खाना केस के अंदर गिरफ्तारी बुशरा बीबी की डाल दी गई है और इमरान खान साहब को गालिबन 9 मई के 3 नए केसेस के अंदर फिलहाल गिरफ्तारी रखा गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। मुनीफ आपसे आगाज करती हूँ बिकॉज मैं आपकी आज देख रही थी ट्वीट, आपने कहा कि अभी लड़ाई मजीद बढ़ेगी। ये किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं आप, किस तरह की लड़ाई बढ़ेगी? और क्या मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ के लिए कल के फैसले के बाद, आज के फैसले के बाद गुंजाइश बन रही है, क्या ये गलत असेसमेंट है? मारिया मुझसे पूछा आपने? जी, मुनीफ फारूक से सर। अच्छा सॉरी जी मुनीफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ मुनीफ साहब हैं या नहीं है प्रोड्यूसर साहब? जी मजहर साहब आप इसका जवाब दे दें।
شکریہ ماریا. وہ مجھے بھی ویسے بریک ہو کے آ رہی تھی آپ کی آواز, بٹ میں سمجھ گیا آپ کہ کہیں نہ کہیں آپ جو بات کر رہی ہیں مجھے اندازہ ہو گیا. دیکھیے پرابلم کہاں آ رہی ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ کیس تو ویسے ہی اس کو شرمناک کیس کہیں, اس کو بیہودہ کیس کہیں, مجموعی طور پہ ہماری سیاسی گراوٹ جو ہے وہ اس حد تک آ گئی ہے کہ اب ہم اس طرح کے کیسز بنا کے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے, ہم نے پچھلے چند سالوں میں چیزیں دیکھی ہیں کہ ہم پولیٹیکلی کتنا نیچے آتے جا رہے ہیں. یہ کیس تو اسٹینڈ کرتا ہی نہیں تھا, ادروائز بھی اسٹینڈ نہیں کرتا تھا. اور لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ جو ایک دم اس کیس میں رہائی کے بعد بری ہونے کے بعد دوبارہ کوئی ایک اور کیس آ گیا, اس سے بھی اگر بری ہو جائیں گے تو ایک اور کیس آ جائے گا. یہ پیٹرن بھی پاکستان میں پچھلے 40-50 سال سے چل رہا ہے کہ ایک کیس میں رہائی ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں, دوسرے کیس میں رہائی ہوتی ہے تو تیسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں پالیٹکس امپروو ہو کے نہیں دے رہی. ہم اگر آپ یہ مثال دیں تو دوسرا فوراً یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. ہاں ہوا تھا آپ کے ساتھ, تو پھر آپ جو کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ انہی قوانین کو جو آپ کے خلاف استعمال ہوئے آج آپ اپنے اوپوننٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کل جب یہ جو آپ کے اوپوننٹس ہیں کل حکومت میں آئیں گے تو یہ انہی قوانین کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے, جس کی انڈیکیشن بھی ہمیں دی جاتی ہے کہ جی یہی چیزیں آپ کے خلاف بھی استعمال ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی میچورڈ ہو کے نہیں دے رہے, ہم کسی بھی طریقے سے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. ہم وہی چیزیں کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں تو ہم اپنے اوپوننٹس کے ساتھ کر رہے ہیں. اس وقت آپ کل کے کیس میں دیکھ لیں جی, فل کورٹ میں کریڈٹ دوں گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 2-3 چیزوں کا کہ وہ جب سے چیف جسٹس بنے انہوں نے ایک تو اپنی پاورز جو ہے سرنڈر کر دی 184(3) کی, اور دوسرے یہ دیکھیں اس کیس میں بھی انہوں نے فل کورٹ بنا دیا اور ٹرانسپیرنسی تھی. یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے, لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے, تو بہت سارے اس پروسیس کے اندر امپروومنٹ آئی ہے. یہ لائیو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو سائنس تھی. باقی ظاہر ہے میں اس کیس کو لائیو دیکھ رہا ہوں گا, میری انڈرسٹینڈنگ کا جج کوئی کوسچن کرتا ہے, وکیل کوئی جواب دیتے ہیں, تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ایز اے لے مین بہت ڈفرینٹ ہوگی جو کورٹ روم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں. لیکن الٹیمیٹلی ایک میجورٹی ڈیسیجن آیا, اس ڈیسیجن سے ایگری بھی کیا جا سکتا ہے, اس ڈیسیجن سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن میرے خیال میں مسلم لیگ نون بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے. جس طرح انہوں نے مطلب اب اس طرح باتیں ہو رہی ہیں جیسے وہ جو فل کورٹ ہے, ٹھیک بات ہے, لیکن 13 لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں ہم جیسے پولیٹیکل مائنڈز کے لوگ وہ زیادہ جانتے ہیں ان کے مقابلے. لیکن میں صاحب اس میں بھی ویسے تھوڑی سی ویسے نا پی ایم ایل این نے اس میں احتیاط برتی ہے. انہوں نے صرف سرٹن 3-4 لوگوں کو ہی میدان میں اتارا ہے. نواز شریف صاحب کی طرف سے, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی مکمل خاموشی ہے. بلاول اور زرداری صاحب نے بھی اس پہ بھی لب کشائی نہیں کی. منیب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی, میں آپ کی آج ٹویٹ دیکھ رہی تھی, آپ نے کہا یہ لڑائی بڑھے گی. تو آج اور کل کے فیصلوں کے بعد جو ہمیں گنجائش یا پولیٹیکل سپیس نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے لیے, ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کشادگی ہے ان کے معاملات میں آگے آنے والے چند مہینوں کے لیے. کیا یہ درست امپریشن نہیں ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جس جگہ سے یا جہاں سے شروع ہوئی, اس کا جو ریلیٹ کرتی ہے یہ چیز بیسکلی وہ تو کچھ اور ہے. یہ باقی کیسز اور باقی سب کچھ یہ تو بہانے ہیں. اور ٹھیک ہے کچھ کیسز کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں چلے بحث ہو سکتی ہے, میرٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ اس بات کا ہے کہ یہ لڑائی بیسکلی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے. اب کسی کیس کے اندر تو میرٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو عدت میں نکاح والے چیپٹرز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, جس طرح سے خاور مانکا صاحب کی غیرت 5 سال بعد جاگی, یہ تو بغیر کسی میتھڈ کے تو سب کچھ نہیں ہوتا. لہذا یہ لڑائی جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ لڑائی ابھی تک وہیں پر کھڑی ہے. اور مجھے جس چیز کا ڈر ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں, اب دیکھیے ایک معاملہ ایسا ہے جہاں پر ایک فیصلہ آیا عدلیہ نے دیا, اس کا بہت احترام ہے,
لیکن اس کے اندر پھر ججز نے اوور اینڈ ابو جا کر بھی ایک خاص قسم کا ریلیف دیا پاکستان تحریک انصاف کو. آج جو کیس ہوا ہے میں ذاتی طور پر ایسا کمنٹ کبھی نہیں کرتا، لیکن کم از کم آج کے فیصلے کے بعد تو مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم چلیں وہ جو ایک غلاظت اور گٹر پالیٹکس ہمارے ملک میں شروع ہوئی تھی آف لیٹ، پہلے بھی میں نہیں کہتا کہ نہیں تھی، لیکن اگر شروع ہوئی تھی تو کم از کم اس کے اوپر آج تھوڑے دنوں کے لیے شاید رکھ دیا گیا. صحیح. لیکن میں آپ کو اتنی بات بڑی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ کچھ بدلا ہے نہ کچھ بدلے گا. یہ لڑائی اتنی فیوریس ہوتی جائے گی، اتنی سیریس ہوتی جائے گی، اتنی ہی وینجنس اس کے اندر موجود رہے گی. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جی کوئی پیچھے ہٹ جائے گا یا کوئی اپنی آنکھ بلنک کر دے گا تو وہ ایسا نہیں ہوگا. نہ ہی کوئی گھٹنے ٹیکے گا، نہ ہی کوئی یہ کہے گا کہ جی عدلیہ سے بڑے فیصلے آ گئے ہیں تو بڑا فرق پڑ گیا. لہذا یہ کب ایک عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ بیٹل آف نروز ہے، یہ بیٹل آف نروز بھی نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ لیس سی وار ہے. اور یہ اس کے اندر جو ایک بیسیکلی جو ایک پیوٹ کا کردار ہے وہ شاید یہ ہے کہ ایک اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایگوز بھی انوالوڈ ہے، اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل پرائیڈ انوالوڈ ہے، اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل ایگو انوالوڈ ہے. اور جب تک یہ لڑائی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچے گی یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی. اور میں یہ بات آپ کو کسی تجزیے کی یا اپنی رائے کی بنیاد پر نہیں دے رہا، میں یہ بات آپ کو انفارمیشن کی بیسس سو آپ ہی کی انفارمیشن کی بیسس پہ لیٹس ایکسپلور اٹ لٹل فردر. لاجیکل اس کا اینڈ کیا ہے؟ اگر جو آپ کی انفارمیشن کے بیسس پہ کیا عمران خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں، وہ اپنے مینڈیٹ سے دستبردار ہو جائیں، عدالتی فیصلے ان کے حق میں آ گئے، ووٹ ان کے حق میں پڑ گیا، ادھر اس پوزیشن سے وہ پیچھے ریٹریٹ کریں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ کی بات تو مسد احترام بڑی بات کی ہے، جو اصل لڑائی ہے وہ تو ہے کہ جی آپ اپنی غلطی تسلیم کریں اور اپنی اور معافی مانگیں اس جرم کی جو جس کا ارتکاب آپ نے کیا ہے، جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل اپنی جگہ پر درست ہے. عمران خان صاحب نے if I may spell it out for you، انہوں نے 2 اٹیکس کیے، ایک جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اور ایک 9 مئی کی صورت ہے. دس از واٹ دی اسٹیبلشمنٹ بلیوز کہ جی انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا سب کچھ، اٹ بیک فائرڈ، اٹ ڈڈنٹ گو تھرو. ایک تو اس کی معافی کوئی نہیں ملتی، دوسری 9 مئی کی ہے، بیکاز 9 مئی کو فوج صرف ایک اداروں کے ریاستی عماراتیں مختلف عمارتیں ہیں ان کے اوپر حملہ قرار نہیں دیتی، وہ اسے اپنے چیف کے اوپر حملہ سمجھتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے along with some other people who were the insiders ان کے ساتھ مل کر ایک انٹرنل کو کرنے کی کوشش کی فوج کے خلاف، فوج کے چیف کے خلاف. It didn't work again, it backfired. Hence جو بات DGISPR نے کی، آپ ایک صحافی ہیں، آپ یو کین کوئکلی ریکال، مدد صاحب ریکال کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایز سینئر ایز 3 stars 2 stars 1 star انہوں نے سیک کیے. ٹو مائی انفارمیشن شاید کچھ لوگ ابھی بھی کسی جگہ پر ان سے انکوائری میں انویسٹیگیشن شاید ابھی بھی ہو رہی ہوگی. لہٰذا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، ہماری امن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے، کیسز کا میرے نزدیک تینوں کیسز میں جس طرح سے سزا عمران خان کو ہوئی، میں نے کہا دس از ٹریوسٹی آف جسٹس. یہ عدت میں نکاح کا کیس یہ ایک غلاظت کا انبار تھا، چلیں اس پر ڈھکنا آج آ گیا، لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیں جس طریقے سے سزا ہوئی وہ کوئی سزا دینے والی تھی؟ اور اس طرح سے سزائیں ہوتی ہیں کرمنل ٹرائلز کے اندر؟ دی آنسر از نو. بٹ ایشو یہاں یہ ہے کہ یہاں رائٹ اور رانگ تو بڑا پیچھے رہ جاتا ہے. یہاں پر تو ہمیں جو پرابلم ہے وچ از آئی تھنک وہ ایک کور ایشو ہے، وہ ہے کہ آپ اپنی غلطی مانیں گے یا نہیں، آپ نے جو کیا ہے آپ اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں. اب بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ایک صحافی ہیں، مظہر صاحب ہمارے سینئر ہیں، صحافی ہیں، مظہر صاحب کالم لکھیں گے، آواز اٹھائیں گے، بات کر دیں گے، غلط کو غلط بول دیں گے، لیکن اس سے زیادہ کیا میں اور آپ لٹ اٹھا کے سڑکوں پہ نکل آئیں گے یا ڈنڈے ماریں گے کسی کے سر پہ جا کے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. دس از سم تھنگ وچ از بیونڈ آور مینڈیٹ. اور مجھے امید ہے نہ آپ ٹکر کی شخصیت ہے نہ میں ہوں، میں تو بہت ہی بالکل ہم بھی بالکل نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے. مظہر صاحب یہ جو منیب صاحب خاکہ پیش کر رہے ہیں، کچھ اس میں ان کی انفارمیشن ہے، کچھ اس کے بعد وہ سینیریو بلڈنگ بھی ہے. سر یہ تو پھر لگ رہا ہے کہ مطلب کہ اب پھر مجھے تو سوال بنانا نہیں آ رہا کہ پھر آگے کدھر جا رہے ہیں پھر ہم، یہ ہیڈ آن کولیجن خدا نخواستہ.
جی مظہر صاحب. دیکھیں ہیڈ آن پہ تو خیر ابھی تک ہم شاید نہیں پہنچے ہیں, کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہیڈ آن پہ پہنچ جائیں, لیکن پہنچا نہیں ہے ہیڈ آن پہ. لیکن ظاہر ہے یہ نارمل سچویشن نہیں ہے, نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. اور چونکہ اگر ایک طرف اگر فرض کریں جو ایک نیریٹو ہے 9 مئی کے حوالے سے, تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ 9 مئی میرے لحاظ سے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے ان کو گرفتار کیا جاتا اور ان کو سزا دی جاتی, کیونکہ ظاہر ہے وہ سینسٹیو انسٹالیشنز پہ جس طرح ٹیکس ہوئے تھے اس میں آپ کرتے فوری طور پہ, میرا خیال ہے ودن 6 months جو ہے وہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا, چاہے عمران خان انوالوڈ ہوں یا کوئی بھی ہوں, آپ ثبوت پیش کریں, مقدمہ چلائیں, سزا دیں. جب آپ مقدمات کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, جب آپ مقدمات کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ ہم نے کئی کیسز میں دیکھا ہے کہ آپ, اور یہ نارملی ہم موو کرتے رہتے ہیں جو پرانے پولیس آفیسرز ہیں یا ایون جو سٹنگ ہے, کہ اگر کسی آدمی کے اوپر آپ 50 کیس ڈال دیتے ہیں تو جو ایک صحیح کیس بھی ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اور یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. اب یہ جس طرح ایک کیس میں بری ہوا ایک آدمی, تو آپ نے کھٹ سے 4 دن ویٹ کر کے آپ دوسرے کیس میں پکڑ لیتے, نہیں, اس کو رہا نہیں ہونے دینا. صحیح. اچھا, یہ میں نے ابھی اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے یاد ہے کہ 1992 میں جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہے مسرور احسن, اس کو ایک کیس میں رہائی ملتی تھی, دوسرے کیس میں پکڑ لیتے تھے, دوسرے کیس میں رہائی ملتی تھی, تیسرے کیس میں پکڑ لیتے. کوئی 14-15 کیسز میں جب یہ ہونے لگا تو پھر عدالت نے پولیس آفیسر کو بلایا اور اس سے کہا کہ ذرا بتا دیں کہ اس کے اوپر اور کتنے کیسز بنانے ہیں تاکہ میں ایک مرتبہ فیصلہ کر لوں. اور پھر وہ ریٹن آرڈر میں یہ چیز لکھی گئی کہ آئندہ اگر اس کے حوالے سے کوئی کیس ہو تو پہلے عدالت کو بتایا جائے کہ یہ کیس ہم بنانے جا رہے ہیں. صحیح. تو یہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ ہم اگر کسی کو پولیٹیکلی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو باہر نہیں آنے دینا, ایک کیس چھوڑو دوسرا کیس بنا دو, دوسرا کیس چھوڑو تیسرا کیس بنا دو. یہ ہمارے یہاں ایک پیٹرن رہا ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جس طرح رانا ثناء اللہ پہ جس طرح کا کیس بنا, اور بلکہ تو پولیٹیکل سٹرینتھ ملتی ہے. اگر آپ دیکھیں وہ ووٹس کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. ایک اور سوال منیب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بیکاز پی ایم ایل این ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں خاموش ہے, پیپلز پارٹی بھی بڑی محتاط ہے. 2 ہی سینیریو ہو سکتے ہیں, یا تو وہ سائڈ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اپنا معاملہ طے کر لیں, پھر جو بھی ان میں سے جس سے ہمیں بات کرنی ہوگی ہم دیکھ لیں گے. دوسرا سینیریو یہ کہ یہ irrelevant ہے, مطلب یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے, کوئی پوزیشن یا کوئی پاور یا اتھارٹی ہے نہیں. ان دونوں میں سے کون سی صورتحال حقیقت سے قریب تر ہے؟ ماریا, if you could kindly repeat your question, بیچ میں ڈسٹورشن آ گئی. کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی irrelevant ہے, ان کا کچھ ہونا, موقف کرنا, کرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے معاملہ پھر ہم اپنی سیاست کریں گے؟ دیکھیں, وہ پتہ نہیں, آپ کے ویور تو کافی سمجھتے ہیں, آپ بھی پنجابی سمجھتی ہیں. وہ ایک ہے جٹ جانے تو بجو جانے, وہ یہاں مثال وہی ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ تو خیر ان کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے, اور وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پر ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ لڑائی ہے تو اس کو دیکھیں اس کا انجام کیا نکلتا ہے. مسئلہ سب سے زیادہ پی ایم ایل این کا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کا جو جس اسکیم کے اندر وہ اس وقت موجود ہے اور حکومت بھی ہے, ان کے لیے تو اس کے اندر بہت سے اسٹیک اس تمام معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے, جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ہم کہتے تھے جی کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے. پھر پی ڈی ایم 1 آئی تو میں نے عرض کیا کہ ہائیبرڈ پرو ورژن ہے. پھر جو اب پی ڈی ایم 2 ہے یہ ہائیبرڈ پرو میکس ورژن ہے. ظاہری بات ہے اس کے پیچھے مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, حکومت کھڑی ہے. ایک یہ حکومت جس طرح سے بنی ہے وہ یقینی طور پر ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت سے اسٹیکس انوالوڈ ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون تو چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں اور لامحدود مدت تک رہیں, اور جب تک وہ جیل میں رہیں گے تو پی ایم ایل این کے لیے معاملات آسان ہوں گے, سڑک بھی خاموش ہوگی, معاملات بھی ٹھیک رہیں گے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرینکلی کہ کون کتنا پاپولر ہے اور کون کتنا. جب میں نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جب آپ زیادہ قریدیں اور کسی سے پوچھیں کہ بھئی یہ تو سیاسی جماعت ہے, فارمر پرائم منسٹر ہے, پاپولیرٹی ہے, مینڈیٹ یہ وہ, تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے.
یہ تو سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. صحیح. کور ایشو جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور جب تک وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا تو کبھی یہ معاملہ کم از کم آگے نہیں بڑھے. مجھے تو حل ہوتا ہوا نظر. بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو کیس در کیس, گرفتاری در گرفتاری, اس سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹرز ہوں گے, ثاقب بشیر اور حسنات ملک. آج عدالت میں کیا ہوا, ثاقب بشیر صاحب وہاں موجود تھے, ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج ہم نے دیکھا کہ ایک اہم کیس عدت کا, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا سیشن کورٹ نے. جب یہ بحث گزشتہ 3 ماہ سے اس ملک کے اندر چل رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے رہنمائی کی یہ دیکھا کہ اس ملک کے علماء کرام کی اس پہ کیا رائے ہے, تاکہ وہ اس پہ لب کشائی کریں اور ایک وقت میں اس ڈیبیٹ کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کر دیں. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی خاطر خواہ رہنمائی حاصل نہیں ہوئی, بلکہ صرف 2 دن پہلے یہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا, اور اس نوٹیفیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو پڑھے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت جس طرح سے ان مسائل پر رائے زنی کی جا رہی ہے نہایت غیر مناسب اور غیر اخلاقی ہے. اگر کسی مرد و عورت کو نکاح, طلاق اور عدت کے حوالے سے مسئلہ ہو تو اسے علماء اور طبی ماہرین کی آراء کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ شرعی مسائل ہے اور ان کے بارے میں بے جا, بے سروپا اور فضول بحث اور مباحثہ نہ کیا جائے. آگے بڑھ کے جو سوشل میڈیا کے بارے میں یہ ویسے بڑا حکومتی موقف ہے جس کو دہرا رہی ہے اسلامک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کے استعمال میں تعصب, تضحیق, تنقید, نفرت انگیزی, تشدد پسندانہ طرز سے احتیاط کی جائے, جو ملک کی سلامتی کے لیے یقیناً نقصان دہ ہے. اب عدت کے کیس کا قومی سلامتی, ملک کی سلامتی سے مجھے نہیں معلوم کہ ڈائریکٹلی ریلیشن کیا ہے. ہاں البتہ اس ملک میں خواتین کے حقوق اور ان کی سلامتی سے متعلق بڑا ڈائریکٹ تعلق تھا اس کیس کا, اور ان چند ماہ میں جب علماء کرام کی طرف بار بار رہنمائی کے لیے دیکھا جاتا رہا تھا تو وہاں سے چونکہ رہنمائی آئی نہیں, اس لیے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی اور اپنے جو بھی ان کی سمجھ اس کے مطابق اس پہ رائے زنی کی. اور لوگوں کی کامنٹ سے زیادہ جو عدالت کے اندر تضحیق ہمیں سوالات پوچھے گئے, جو گواہیاں پیش کی گئیں, اور جس طرح سے خواتین کی ماہواری کے معاملے کو اچھالا گیا, ہم امید کرتے تھے کہ کاش اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی رہنمائی ہمیں دیتی. اس پورے مسئلے کے دوران جب ملک کی خواتین تشویش کا شکار تھیں, علماء کرام کی خاموشی یاد رکھی جائے گی. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے. حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کورٹ کے معاملات دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں. ثاقب بشیر صاحب اس پورے کیس کو جو عدت کا کور کرتے رہے. ثاقب صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو آج ججمنٹ آئی ہے, کچھ ٹون میں تبدیلی لگی, کیونکہ پچھلی دفعہ جب نے دیکھا کہ کچھ عرصے میں اس کیس کا انجام دوسری طرف جاتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے. چونکہ آپ نے بال ٹو بال کمنٹری بھی کی اور دیکھا بھی ہے, ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا اس کیس کا؟ ٹرننگ پوائنٹ تو میرا خیال ہے 3 فروری کو بھی اگر اس چیز کو دیکھا جاتا تو اس وقت بھی ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا. جو آج جج جو ہے افضل مجوکا انہوں نے نکالا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو خاور مانیکا نے 2 جنوری 2018 کے حوالے سے یہ ایڈمٹ کیا ٹرائل کورٹ میں کراس ایگزامن میں کہ 2 جنوری 2018 کو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح ہو چکا ہے, اور وہ 23 نومبر 2023 کو ایک کمپلینٹ فائل کرتے ہیں کہ مجھے رجوع کے حق سے روکا گیا ہے. تو عدالت نے لکھا ہے کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 6 سال کے بعد آپ آ رہے ہیں, جب رجوع کا حق بھی وہ ختم ہو چکا آپ کا 2018 میں بھی اگر مان بھی لیا جائے, اور 6 سال کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ خود مان رہے ہیں کہ 2 جنوری کو آپ کو پتہ بھی تھا. تو اس لیے عدالت نے یہ کہا ہے کہ پھر ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ فراڈولنٹ میرج اور ڈس آنیسٹی جو ہے وہ اس میرج میں, اس میں سلمان اکرم راجہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, لیکن کورٹ بھی اسی کنکلوژن پہ پہنچی ہے کہ فراڈولنٹ میرج یا ڈس آنیسٹی جو ہے تب ہوگی جب 2 میاں بیوی ہیں, ایک کلیم کر رہا ہو کہ دوسرے نے جو شادی کی ہے اس میں فراڈ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 عمران خان اور بشرا بی بی وہ تو اس کو فراڈ نہیں کہہ رہے, ڈس آنیسٹی بھی نہیں کہہ رہے, 3rd پرسن پھر وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ ان کا حد تو صرف رجوع کی حد تک تھا کہ وہ رجوع میں جو ہے وہ کر لیتے. تو اس بنیاد پر کورٹ نے پھر یہ کہا ہے, اور خاص طور پر پھر یہ بھی بات کورٹ نے کی ہے کہ اس قسم کے لاز کو اگر اس طرح استعمال کیا گیا فیوچر میں یا آج بھی اگر کریں گے تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا کہ 6 سال کے بعد ایک جو ہے وہ خاوند وہ جو بیوی
کسی دوسرے کی نکاح میں چلی گئی ہے اور وہ شادی انہوں نے کر لی اپنی مرضی سے, تو 6 سال کے بعد آ کر کہے گا کہ میں نے تو رجوع کیا تھا. اور پھر ایک اور بات تھی کہ 14 نومبر 2017 کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ طلاق دی تھی, تو اس طلاق کا جو نوٹس تھا وہ جاری نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک ایڈمیٹڈ چیز ہے کہ انہوں نے نوٹس نہیں دیا, کہ جو سیکشن 7 ہے مسلم فیملی لاء کا, تو اس کے تحت نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے, تو وہ نوٹس ہوا نہیں ہے. تو اب یہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی بات کہ اگر اس بنیاد کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 90 ڈیز والا پیریڈ تو آج بھی پورا نہیں ہوا کیونکہ نوٹس کی کمپلائنس نہیں ہوئی. تو کورٹ نے لکھا ہے کہ پھر ہم اس لا کو اس طرح اگر مس یوز کریں گے تو خواتین کی جو پروٹیکشن ہے کہ اگر خاتون کو طلاق ہوتی ہے تو وہ ایک مخصوص مدت گزار کے اگر دوسرے کی نکاح میں جاتی ہے تو یہ تو پھر ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا کہ ہر قانون جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں پوائنٹ ہے کہ اس ملک میں سیاسی نوعیت کے کیس بنتے رہتے ہیں, بنتے رہیں گے, ماضی میں بھی بنے, آئندہ فیوچر میں بھی بنیں گے. جو اس میں جو اصل مسئلہ جو خواتین کو آپ نے ولنریبل کر دیا نا, یہ میرے لیے بڑا پرسنلی ایک تشویشناک بات تھی. حسنات صاحب, آج میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی گفتگو سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ریویو سے متعلق ابھی کابینہ طے کرے گی, جو کل فیصلہ آیا ہے 13 رکنی. لیکن ان کے الفاظ سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اتنا ایڈوائز نہیں کریں گے حکومت کو کہ اس کیس میں ریویو کے حوالے سے جائیں. انہوں نے کہا سوچ سمجھ کے ریویو کے اندر جانا چاہیے کل کے فیصلے کے. دیکھیں, ایک تو اس معاملے کو حکومت نے اتنا زیادہ سنجیدہ تو لیا ہوگا, لیکن اتنا جس طرح ہوتا ہے نا کہ پوری ایفرٹ کرنا اس کیس میں وہ نہیں کی. بظاہر یہ لگا کہ انہوں نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ کی کیونکہ کنسسٹنٹ پوزیشن تھی کہ آئین کا ٹیکسٹ بڑا کلیئر ہے اور یہ جو سیٹیں ملی ہیں پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جو حکمران جماعتوں کو, یہ ٹھیک ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ حکومت کا بظاہر کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ اکثریت ان کے ساتھ ہوگی اور ان کو منا لیں گے, ان کا کام ہے. یہ یعنی اب دیکھیں نا, اس میں ڈاکٹر فروغ نسیم ایم کیو کے وکیل تھے نیچے, وہ اس کیس میں نہیں پیش ہوئی. فاروق نائک انہوں نے آرگومنٹ نہیں کیے, انہوں نے کسی کے جو ہے وہ دلائل اڈاپٹ کر لیے. نون لیگ کے وکیل نے مخدوم علی خان کے وکیل یعنی آرگومنٹ اڈاپٹ کر لی. تو یہ جو الیکشن کمیشن کے تو یہ ایسا لگا کہ ایسا حکومت نے جیسے کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کا کیس, اور چیف جسٹس قاضی فائزہ بظاہر جو لگا کہ وہ اوور کانفیڈنٹ لگے کہ انہوں نے سمجھا کہ میجارٹی ان کے پاس ہے, جب آخر میں انہیں اندازہ ہوا کہ میجارٹی تو دوسری طرف ہے. پھر جیسے جمال مندوخیل کا نوٹ آیا تو وہ جب سامنے رکھا گیا تو وہاں اس میں اور جو جسٹس قاضی فائزہ نے بھی جس کو انڈورس کیا اس میں اور میجارٹی ججز کا جو نوٹ ججمنٹ ہے اس میں ایک ہی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ دونوں مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی چاہیے, پی ٹی آئی ایک پارلیمانی پارٹی ہے, الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن غلط کی ہے, لیکن کتنی ملنی چاہیے اس پہ اختلاف ہے. اب جو 2 ججز ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس جمال مندوخیل, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو دیکھے کہ نامینیشن پیپر دیکھ کے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے ان میں سے کتنے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایولیشن دائر کی ان کو پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کے پھر ان کے مطابق ریزرو سیٹیں دی جائیں. بلکہ یہ جو دوسرے میجارٹی ججز ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے سے جو ساری خرابت بنی اس سے یہ ہے کہ دوبارہ موقع ملے جو لوگ سنی اتحاد کونسل میں گئے ان کو تاکہ وہ پی ٹی آئی میں. تو جو یہ فرق تھا کہ کتنی سیٹیں ملنی اس پہ فرق ہے. اب جو یہ الزام اور یہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی ری رائٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کا, اگر دیکھا جائے تو جسٹس قاضی فائزہ نے بھی تو پی ٹی آئی کو ایک پارلیمانی پارٹی اور کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ریزرو سیٹیں دے. ان میں اور ان میں فرق صرف کتنی سیٹیں ملنی اور کتنی سیٹوں کا جو ہے اس کی امپلیکیشن تھی کہ اگر وہ سیٹیں میرا خیال ہے کہ 2/3 جو ہے وہ اکثریت وہ ججز کے ذہن میں تھی, کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے جس میں جب حکومت نے بار بار پرچار کیا کہ ہم جوڈیشل پیکیج لے کے آ رہے ہیں اور اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا, تو ججز میرا خیال ہے جو میسج انہوں نے دیا کہ نو مور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, کم از کم جوڈیشری کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ریویو جو ہے وہ ایک ویسے ہی ہوگی, خرا پوری ہوگی نا, اور لگتا بھی نہیں ہے کہ اس فیصلے کے لیکن ریویو یہی ججز سنیں گے, ریویو یہی ججز, اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ ان کی بہت اور یہ اب دیکھنا ہوگا حکومت کو اور ریلیونٹ کوارٹرز کو کہ کیا وہ جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کنفرنٹیشن چاہیں گے یا وہ کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی اگلا جس طرح ہے کہ جی چیف جسٹس ہیں وہ اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, اور قاضی صاحب کے چانسز اب کم لگ رہے ہیں کہ جو اس وقت ایکسٹینشن وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں لینا چاہ رہا, لیکن ہر جج کی اگر 3 سال ٹینور بڑھتا تو وہ میں بھی کہتے کہ جی پھر تو وہ بھی ان کو بھی کہا جاتا حکومت کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ رہیں. تو اب جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس انہوں نے فیوچر میں یعنی چیف جسٹس بننا ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت
کوشش کرے گی کہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن ناراض نہ کرے، کنفرنٹیشن انہیں نہ ناراض کرے، نہ کرے۔ کیونکہ ابھی ریگنگ کی پٹیشن پینڈنگ ہے اور بہت سے معاملات یہی میرا ہیں۔ اگلا سوال اور ہے۔ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ یہ جب ڈیٹیل ریزن آئیں گی اس میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، تو یہ چیزیں میرے خیال ہے حکومت کے ذہن میں ہوں گی کہ تاکہ ہم ایسا کوئی پیغام نہ دیں جس سے جو ہے وہ زیادہ ایک کنفرنٹیشن موڈ لگے۔ یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی، اس کے علاوہ ریگنگ کی ٹریبیونلز بننے ہیں، اب الیکشن کمیشن کے اوپر تو 13 کے 13 ججز نے کہا ہے کہ اس کا کنڈکٹ انفیئر تھا 8 فروری سے پہلے، اس پارٹی سے نشان لینا اور ان کو بطور پارٹی ایکسیپٹ نہ کرنا۔ سو اب آگے جا کے تو یہ ایک اور مشکل ہو جائے گی اگر اسی الیکشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز پہ ٹریبیونلز کے اندر انڈکشن ہو، چاہے وہ ہم لاہور کی بات کریں یا آگے جو کیسز چلیں گے، تو اس میں کیا کمپلیکیشن ہے اب آگے آنے؟ کمپلیکیشن تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن تھوڑا سا محسوس کر لے تو یہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور جو ریزننگ آئے گی اس ریزننگ میں الیکشن کمیشن پہ فوکس وہ ریزننگ ہوگی کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے، کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، الیکشن کمیشن آج خود ہی پوری ایک پارٹی کو ڈسفنکشنل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی الیکشن سے جو ہے 4-6 دن جو ہے وہ پہلے، تو یہ ایک بڑا حیران کن تھا۔ کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی سورسز سے کوئی جو وہ چل رہے تھے، کوئی خبریں چل رہی تھیں اور حیران کن طور پر الیکشن کمیشن ڈٹا ہوا ہے کن کے خلاف؟ سپریم کورٹ کے 13 ججز کے خلاف، مطلب یہ کافی حیران کن تھا۔ پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ 8 فروری سے پہلے دیکھیں یا 8 فروری کے بعد دیکھیں، وہ الیکشن کمیشن کی ٹریبیونل کی تعیناتی ہو، وہ جو انہوں نے ای ایم ایس سسٹم جو لگانا تھا اس سسٹم کی جو ناکامی ہو، ان کے پریزائڈنگ افسران کی ناکامی ہو، ان کے ریٹرننگ افسران کی ناکامی ہو، جو سسٹم جو 8 فروری کو جو انہوں نے ریزلٹس بھیجنے تھے، وہ کسی الیکشن ایکٹ 2017 کی کسی ناکامی کو نہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی انکوائری ہے، نہ تحقیقات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو سپریم کورٹ نے جو دیکھا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی نیگلیجنس کی کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل غیر فعال کر دیا، اور آج بھی الیکشن کمیشن جو ڈٹا ہوا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اچھا بھلا الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریزننگ میں چیزیں آئیں گی اور الیکشن کمیشن کو ان کا جواب دینا پڑے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی تو یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ ہم ان کے خلاف جو ریفرنس لے کر جا رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن 8 فروری کے الیکشن سے لے کر آج تک انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ کہیں سے ہماری نیگلیجنس ہوئی یا کوئی تحقیقات نہیں، وہ کہہ رہے تو ہم تو حوالے ٹھیک ہے، ہم نے تو ساری صحیح انٹرپریٹیشن کی۔ کوئکلی آخری جو آپ سے سوال ہے، یہ جو امپلیمنٹیشن کے لیے 15 دن ہے نا، 15 دن میں اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے اندر تو آپ کو کوئی نہیں لگ رہا کہ رکاوٹیں آئیں گی؟ رکاوٹوں کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں۔ دیکھیں بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ وہ ججز نہیں ہیں جو ماضی میں عمر عطا بندیال صاحب کی ججمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ یہ ججز جو ہے وہ اپنے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے کافی آگے تک جائیں گے، اور اب دیکھنا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فیصل بھی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب میجارٹی ججمنٹ کو وہ اس طرح کہ جی اس کی پہ عمل درآمد نہ ہو، یہ پورے انسٹیٹیوشن کا ایک ججمنٹ ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کل شاکنگ تھا سب کے لیے، تو جب 1-2 دن میں ٹھنڈے مزاج سے چیزوں کو دیکھا جائے گا سکون سے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ موجودہ حکومت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس فیصلے سے۔ یہی ہے کہ ان کی نشستیں چلی گئی، اتنا بڑا مسئلہ، حکومت تو چلتی رہے گی نا، مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم چلتا رہے گا، مین تو یہ ہے کہ سسٹم چلے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہوگی، اور جوڈیشل پیکیج ہے اور ججز کا پیغام ہے، وہ اب حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت یہ ججز کیوں نہیں انہوں نے 2/3 نہیں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جس قسم کی سٹیٹمنٹ آئی عرفان قادر صاحب کی، لا مسٹر صاحب کی اور کئی لوگوں کی، اس کا بظاہر یہ لگا کہ ججز نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کا جوڈیشل پیکیج آئے جس میں اور بہت سی باتیں تھیں، ایک ججز کی ٹینور کی ایکسٹینشن کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں، طریقہ کار اگلے چیف جسٹس کو کیسے چنا جائے گا، وہ ان میں سے کوئی بالکل یہ وہ چیزیں تھیں جس سے میرا خیال ہے کہ غلط طریقے سے اس کو کیا گیا، اور جس کا یہ دیکھیں اس میں اگر 2 ججز کی اوپینین نہیں انڈورس کی گئی، جس سے جمال کے جو تھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ تاکہ 2/3 نہ ملے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے۔ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ پہنچ گئے، پلڈیٹ کے سربراہ ہیں، ذرا کچھ پروسیجرل سوالات اور حکومت کے جو ٹیکنیکل اعتراضات ہیں ان کا جواب لیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کل کے سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی محتاط اپروچ ہے مسلم لیگ نواز کی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی۔ ٹیکنیکل نکات اٹھائے ہیں، لیکن کوئی اگر مین سٹریم قیادت کی طرف سے ہم بات کریں تو نہ نواز شریف صاحب کا اس پہ رد عمل آیا، نہ شہباز شریف صاحب نے اس پہ کوئی لب کشائی کی، نہ ہی مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو یا صدر زرداری کی طرف سے اس پہ کوئی فارمل رد عمل ابھی تک آیا ہے۔ ہاں، کچھ جو اپنی سیکنڈ ٹیئر کی قیادت کو، کچھ وزراء
کو میدان میں ضرور اتارا ہے PMLN نے. خواجہ آصف صاحب نے آج بات کی, حنیف عباسی صاحب وزیر قانون تھے, انہوں نے بات کی, ازما بخاری صاحبہ جو کہ ترجمان ہیں پنجاب گورنمنٹ کی, وزیر ہیں ان فیکٹ, انہوں نے اس پہ گفتگو کی. کیا آج کچھ ٹیکنیکل سوالات PMLN نے اٹھائے ہیں, ذرا سنیے. ان کے آرٹیکل 151 اور 106 کو ری رائٹ کیا. آئین کو دوبارہ لکھنے کا, بدلنے کا, ترمیم کرنے کا رائٹ جو ہے صرف پارلیمنٹ کو تھا. ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل, PTI تو فریق نہیں تھا مقدمے نے, ریلیف تحریک انصاف کو دے دیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آئینی فلور کراسنگ کا رستہ بنایا گیا. اس پورے فیصلے کے بعد پارٹیوں کے سرٹیفکیٹ جو جمع کرائے جاتے ہیں, ایک تو اس کی حیثیت کوئی نہیں, دوسرا پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی اب کوئی حیثیت نہیں. ان بیان حلفی کا کیا بنے گا؟ ایک شخص نے اوتھ دے کر کہا میں نے اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوا ہوں. اس ایفیڈیوٹ کے بعد دوسرا ایفیڈیوٹ جب وہ دے گا کہ جناب میں PTI سے میرا تعلق ہے, تو مجھے PTI تصور کیا جائے. پروگرام کے حصے میں احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈاٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو جو بیسک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریویو کے بارے میں حکومت نے کہا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے, کابینہ سے پوچھیں گے. ریویو کی سر یہاں پہ گنجائش ہے, اور اگر ہوگی, اگر ٹیکنیکلی وہ لیتے بھی ہیں, تو کیا کوئی اس ججمنٹ میں کوئی فرق آ سکتا ہے, کچھ مختلف اس کا انجام ہو سکتا ہے اگر ریویو میں جائے گی گورنمنٹ؟ بہت شکریہ. دیکھیے, بظاہر تو ہم کو یہ پتا ہے کہ ریویو کا اسکوپ بہت ہی محدود ہوتا ہے, اور بظاہر جب تک کوئی بہت بڑی غلطی ججمنٹ کے اندر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے, اس وقت تک ریویو سے کوئی چیز برآمد ہونے کی توقع نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے ریویو کا ایک آپشن موجود ہے, وہ اس کو کر سکتے ہیں اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ایجیٹیٹ کی جا سکتی ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن بظاہر اس کے امکانات, اس میں سے کسی چیز کے مسلم لیگ نواز کے حق میں برآمد ہونے کے امکانات کم ہیں. یہ جو سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے, خاص طور پہ کل یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے, آج حنیف عباسی صاحب نے بھی ٹیکنیکل ایشو اٹھایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلا بیان حلفی دیا ہے سنی اتحاد کونسل میں شریک ہونے کا, شرکت کا, اس کے بعد دوسرا بیان حلفی کیسے دیا جا سکتا ہے کسی اور جماعت کے اندر جانے کا؟ یہ کیا کوئی 63A کی خلاف ورزی ہے؟ دس از واٹ PMLN از امپلائنگ. دیکھیے, یہ وہ سارے ٹیکنیکل نکات ہیں جو سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے بھی, جس کے بارے میں ایک رویہ تھا کہ ہم بالکل لٹرل انٹرپریٹیشن کریں گے لا اور آئین کی, اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. لیکن کچھ دوسرے ججوں کا خیال تھا کہ یہ ایک بڑے غیر معمولی حالات میں یہ جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں, اس میں ایک براڈ انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے آئین اور قانون کی اسپرٹ کو مد نظر رکھ کے. تو انہوں نے ان فائن پوائنٹس, ٹیکنیکل پوائنٹس سے آگے بڑھ کے بات کی ہے. میرے خیال میں وہی صحیح رویہ تھا, کیونکہ اس کیس میں نیرو ٹیکنیکلٹی سے اٹھ کے جو اسپرٹ ہے لا کی, اس کے اوپر کام کیا ہے. اور انہوں نے میرے خیال میں بہت درست کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دیتے اور پھر وہ سنی اتحاد کونسل بعد میں PTI کو دیتی کسی موقع پہ جا کے, تو یہ ساری جو بے انصافی تھی اس کو انہوں نے ایک ہی سٹیپ میں کور کر دیا ہے. بلکہ جو PTI کی غلطی تھی اس کو بھی انہوں نے صحیح کر دیا ہے کہ PTI نے سنی اتحاد کونسل میں جا کے بجائے اپنی پارلیمانی پارٹی کو ریوائیو کرنے کے جو غلطی کی تھی, اس کورٹ نے اس کو براڈلی انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ کر دیا ہے. اور میں پرسنلی اس براڈ انٹرپریٹیشن کو پسند کرتا ہوں, حق میں ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ لٹرل ٹیکنیکلٹیز میں جا کے آپ یہ سیٹیں ڈینائی کرتے PTI کو. سر لیکن پھر دیر از اے فائن لائن نا, اور یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ پھر ایک تھن لائن ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی براڈر انٹرپریٹیشن کرنا اور کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دینا, یہ بڑی بلر ہے اس میں. تو اس میں آپ کو لگتا ہے جو بار بار کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آئین کی حیت تبدیل کر دی ہے, اس الزام میں کوئی جان ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس الزام میں کوئی جان ہے. دیکھیے, جو آرٹیکل 63A کا معاملہ تھا اس میں ایک بہت, میں سمجھتا ہوں, ایکسپلسٹ چیز تھی جس کو ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کہا جا سکتا تھا, کہ وہ 63A میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ وہ جو ڈیفیکٹ کر رہا ہو وہ اپنے ووٹ کو, اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن فیصلے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا.
تو وہ تو بہت ایکسپلیسٹ قسم کی ڈپارچر تھی فرام دی ٹیکسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. لیکن یہاں ایسا کوئی ڈپارچر ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ اسکوپ تھا انٹرپریٹیشن کا، جو جائز اسکوپ تھا اسی کے اندر انٹرپریٹ کیا گیا ہے، جو میرے خیال میں درست ہے. کیونکہ جس طرح سے چیزیں ڈینائی کی گئی تھیں، جس طرح سے چیزوں کو بدلا گیا تھا، اور پھر مجبوراً انہیں ایک دوسری پارٹی کا سہارا لینا پڑا جو ان کی غلطی تھی، تو اس کیس میں میرے خیال میں یہی انٹرپریٹیشن بنتی تھی جو کی گئی ہے. یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن مجھے تو نہیں لگتی. لیکن اب چونکہ وہ جو 15 دن کا وقت دیا گیا ہے، اب اس میں ایک اور شاید سیاسی بحران کہیں یا ایک سیاسی اوپننگ کہیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ایک فلور کراسنگ کا رستہ تو نہیں کھول دیا گیا، کیونکہ اس دوران اگر وہ تحریک انصاف میں جانا تو چاہیے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ممکنات کا نام ہے نا، تو پھر وہ فلور کراسنگ کا رستہ تو نہیں کھل گیا اس میں؟ جی احمد صاحب، فلور کراسنگ کا تو خدشہ نہیں ہے، وہ رستہ تو نہیں کھل گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ڈیفیکشن کا راستہ کھلا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے اکارڈنگ ٹو انٹرپریٹیشن آف دی الیکشن کمیشن، اور اس وقت ان کے پاس براڈ اسکوپ تھا کہ وہ چاہتے تو کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاتے، چاہتے تو پی ایم ایل این میں شامل ہو جاتے، لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے. تو اب بھی شاید صحیح. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. ہمارے ساتھ کی جو بات تھا اس کو میں سمجھی ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے مواقع تھے ان کینڈیڈیٹس کے اور جماعتوں کے اندر جانے کے، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، لیکن ایسا چونکہ اویل نہیں کیا گیا اس اپرچونٹی کو، کسی اور جماعت سے رجوع نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کی اس واضح ججمنٹ کے بعد اب بظاہر کوئی وجہ ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی دوسری اور جماعت میں خوشی سے یا اپنی رضا سے جائیں. بہرحال آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خدا حافظ.